अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 दराजात को बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंदी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है एक मर्तबा फिर अंधेरे से उजाले की तरफ। इस्लाम हमें वो आफाकी हिदायत देता है कि जिनकी रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। इस्लाम ने पिछले 1400 सालों में मुसलमानों की ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी ही मुसलमानों को इस्लाम ने वो उरूज अता फरमाया कि जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। लेकिन जब इन्हीं मुसलमानों ने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया, कुरान करीम की तालीमात को छोड़ दिया और हदीस नबवी को और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने को छोड़ दिया, तो फिर वो ज़माना भी हमने देखा कि मुसलमान पस्तियों में गिरते चले गए और आज शायद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सिलसिले में हम कुछ ऐसे सवालात लेकर आते हैं जो हमारे जहनों से बहुत सी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं और इस्लाम की हक़ानियत रोज़े रोशन की तरह वाज़े होकर हमारे सामने आ जाती है। सिलसिले में हमारे साथ रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया होते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आज ये पूछना चाहूँगा कि दीन जो है वो एक लगा बंदा ज़ाब्ता तस्वुर किया जाता है। इस्लाम आफाकी हिदायत हम सुनते रहते हैं, उलमा और मुख्तलिफ़ कुतुब में ये चीज़ बार बार, ये टर्म बार बार आती है कि आफाकी हिदायत। तो ये आफाकी हिदायत जो है वो आखिरत के लिए है। अब इस दुनिया में रहने के लिए जहाँ हर लम्हा नई टेक्नोलॉजी, नए नज़रियात, नई ज़रूरतें हमें पेश आती हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आफाकी हिदायत आखिरत के लिए हो और उसे आखिरत के लिए कबूल कर लिया जाए, जबकि इस दुनिया में रहने के लिए और इस तरक्की की रफ्तार के साथ चलने के लिए इंसान को इख्तियार दिया जाए कि वो ख़ुद अपने लिए एक दस्तूर अमल मुरतब कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या इस्लाम ने सिर्फ चंद उसूल दिए हैं और तफसीलात अक्ल इंसानी पर छोड़ दी कि मुसलमान अपने ज़माने के तकाज़ों को देखते हुए जैसा तरीक़ाकार बनाना चाहें वो बना लें। ठीक। क्या जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो ये है कि इस्लाम ने सिर्फ चंद उसूल दिए हैं और तफसीलात इंसान पे छोड़ दी, या फिर ये है कि इस्लाम ने उसूल भी दिए और उनके साथ उसकी बहुत बड़ी तादाद में एक तफसील भी दी। ठीक। कि इन उसूलों पर जो आम जिंदगी का इंतबाक है वो किस अंदाज के अंदर किया जाएगा, और कुछ मामलात को अक्ल इंसानी पे छोड़ दिया। ठीक। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो दोनों तरह के हैं। कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ चंद उसूल दिए हैं, अखलाकी उसूल दिए हैं। उन अखलाकी उसूलों के लिए कभी आफाकी उसूल का लफ्ज़ बोल देते हैं, कभी अखलाकी उसूल का लफ्ज़ बोल देते हैं, कभी इंसानी उसूल का लफ्ज़ बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे असल में कोई और ही नज़रिया पाया जा रहा होता है। अल्फाज, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग दीन के अंदर तब्दीलियाँ चाहते हैं वो अल्फाज बड़े खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, कि कलिमा सच्चा, मुराद बातिल। जो उसका हिडन एजेंडा है वो उसके पीछे कुछ और होता है। लिहाजा बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस्लाम की जगह बोलेंगे रूह इस्लाम। जी। रूह इस्लाम। इस्लाम क्यों नहीं? इसलिए कि इस्लाम बोलेंगे तो वही मुराद देना पड़ेगा जो 1400 साल से चलता आ रहा है। जी। लिहाजा फिर वो रूह इस्लाम की तरफ ले जाते हैं, फिर उसकी ऐसी रूह निकालते हैं कि वो पता ही नहीं चलता किधर का इस्लाम किधर की रूह।
اچھا اسی طرح اور الفاظ ہیں اخلاقی اصول، آفاقی اصول، آفاقی حقائق، جی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. جہاں پر ایسے بھاری بھاری الفاظ دیکھیں نا جی وہاں ہمیشہ کھڑے ہو جانا چاہیے اللہ بہت خوب. کہ یہاں سے گڑبڑ شروع ہو رہی ہے. جی جو سیدھا سیدھا کہتا نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا ہے، جیسے آگے سمجھایا اس پہ چلنا ہے، جیسے امت کا ایک تسلسل دین پر عمل کرنے کا چلتا آ رہا ہے اسی کو لینا ہے. جو ایسی سیدھی سیدھی باتیں کرے وہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ. لیکن جو اس کے ساتھ روح ڈال دے، جی روح اسلام، جی یا کہے کہ آفاقی اصول، جی ابدی حقیقتیں، ابدی حقیقتیں، جی یونیورسل ٹروتھس، جی ایسے الفاظ استعمال کرے تو عام طور پہ اس کے پیچھے مغربی ذہنیت ہوتی ہے. جی اور جو مغربی اسکالرس ہیں، جو یعنی غیر مسلم لوگ ہیں اور الفاظ پڑھے ہوئے کچھ، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی کچھ کے ذہنوں میں وہی الفاظ یوسوس فی صدور الناس کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو پھر وہی آگے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہمل نہیں چھوڑا، سبحان اللہ بہت اسے بے ہدایت نہیں چھوڑا. یہ ہم نے پہلے سلسلے کے پہلے سوال کے اندر ہی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد پیدا کیا. سبحان اللہ. وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس مقصد کے حصول کے طریقے بھی بیان کر دیے. سبحان اللہ. اور وہ صرف چند اصولوں کے اندر نہیں بیان کیا بلکہ بہت سے اصول ہیں اور ان بہت سے اصولوں کی بہت سی تفصیلات ہیں. وہ ایک پورے کا پورا نظام، ایک دستور حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. لہذا جو لوگ یہ کہیں کہ اسلام صرف چند اچھے اچھے اصولوں کا نام ہے اور جزیات کا طے کرنا یہ عقل انسانی پر ہے، وہ غلط کہتا ہے. یہ بات دین میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا جی کہ اسلام کو اگر یوں لیا جائے کہ یہ آخرت کے لیے ایک ہدایت ہے، ٹھیک، اور زندگی چونکہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے لہٰذا زندگی کے جو دستور بنانے کا جو اختیار ہے وہ انسانوں کو دے دیا جائے، ٹھیک، کہ لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ بنا لیں جو بھی انہوں نے بنانا ہے. پھر جتنے عرصے تک چلتا رہے چلائیں، اگلے زمانے میں کچھ اگلے تقاضے پیدا ہو جائیں تو اس کے مطابق کچھ اور تبدیل کر لیں. اس کے بارے میں بھی دو چیزیں. پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہی کہا جائے کہ چند اس اسلام کو آخرت کی ہدایت پہ رکھ دیا جائے اور زندگی کے لیے ہم اپنے اصول بنانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خدا کا ہماری زندگی کے معاملات چلانے کے اندر کوئی خاص عمل دخل نہیں. پھر تھوڑا بہت پورشن جو ہے وہ دے دیا کہ اتنے حصے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی اخلاقی ہدایت دے دے اور باقی جو ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دے، ہماری عقل ہی سارا کچھ کر لے گی. جب عقل کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کیا جائے گا، اتنا انحصار کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی سے پھر اتنی دوری اختیار کی جائے گی. جبکہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے اس کا جو اصل مدار ہے وہ وحی الہی پر ہے. پھر وحی الہی نے عقل انسانی کے دائرے مقرر کیے کہ کس کس دائرے کے اندر عقل انسانی کام کرے گی اور کس سے تجاوز نہیں کرے گی. لہٰذا عقل بھی استعمال ہوگی اور وحی کا نور بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. صرف عقل پہ چھوڑ دیں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اچھا اب پہلے اب اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں کہ جو اصولوں کی بات کہی گئی کہ اصول چند ایک ہوں اور باقی تفصیلات جو ہے وہ انسان پہ چھوڑ دی جائیں، دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا ہوتا ہی نہیں. قطع نظر اس کے کہ ہم اسلام کی بات کریں، آپ اس سے ہٹ کر بھی لے لیں، کسی ملک کا دستور ہوتا ہے. کیا ملک کا دستور جو ہے وہ صرف چند اصولوں پر ہی مبنی ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹریفک کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بھائی آپ گاڑی ایسے چلائیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اسی لیے یہ سگنل سسٹم. اب اگر صرف اتنا اصول ہوتا تو ہر بندہ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھ لے کہ بھائی یہاں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اب سگنل کی پرواہ نہ کرے اور گزار دے گاڑی. لیکن قانون یہ نہیں کرتا. قانون یہ کرتا ہے کہ بھئی ٹریفک کا یہ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ آپ گاڑی کسی کو نہ ماریں اور آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بہت ساری تفصیلات وہ طے کرتا ہے
کہ بھائی یہ سگنل سسٹم ہے، وہ جو اصول ہے اس کا ایک جزئیہ یہ ہے، اس کا ایک صورت یہ ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو پھر آپ ادھر سے کریں گے، ادھر سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو لیفٹ ہینڈ چلانے والے وہ ادھر سے کریں گے، ادھر سے نہیں کریں گے. اگر صرف اصول ہی دے دیتے کہ جناب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوورٹیک کرتے ہوئے گاڑی نہیں مار دینی آپ نے، تو اب باقی آپ کی مرضی ادھر سے کر لیں یا ادھر سے کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا، لائنیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ لائنیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ بھائی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس پہ گزرے گی، جو چھوٹی والی ہے وہ اس سے گزرے گی. لیکن اس کی جگہ صرف اصول ہی دے دیا جاتا کہ جناب آپ نے بس ایکسیڈنٹ کا خیال کرنا ہے. اب بھلے موٹر سائیکل یوں چلتا جائے اور گاڑی بھی بھلے یوں چلتی جائے، لیکن ایسا نہیں کیا. دنیا کے کسی قانون کے اندر، کسی ملک کے اندر ٹریفک کا رول یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بس ایکسیڈنٹ سے بچنا، باقی چلاؤ جیسے بھی چلانا ہے. قانون اس کی تفصیلات طے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں. کوئی کچھ کر بیٹھے گا، کوئی کچھ کر بیٹھے گا. پھر اس میں شرپسند بھی ہوتے ہیں، مستیوں والے بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوں گے. لہٰذا قانون کی تفصیلات بھی متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ جو قانون کی روح ہے نا وہ فنا ہو جائے گی، وہ روح فنا ہو جائے گی. تو اس لیے قانون اس کی تفصیلات طے کر دیتا ہے. اچھا، مکانات بنانے کے اندر ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں تو چلے ذرا قانون تھوڑے عمل درآمد ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بہت زیادہ عمل درآمد ہوتے ہیں میں وہاں کا عرض کرتا ہوں. طے ہوتا ہے کہ جناب اس ایریے کے اندر 2 منزلہ مکان سے اوپر نہ بنائیں، اس ایریے میں 3 منزلہ سے اوپر نہ بنائیں. اس ایریے کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کا بیک یارڈ جو ہے وہ اتنا ہوگا، فرنٹ پہ آپ اتنی جگہ چھوڑیں گے، رائٹ لیفٹ پہ اتنی چھوڑیں گے. یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اچھا، بعض ملکوں میں تو یہ بھی ہے کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں اور ان کمروں میں کتنے افراد رہ سکتے ہیں. اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نا اور بندے وہاں 4 کی اجازت ہے، ایک بچہ اضافی آ گیا تو اب آرڈر ہے کہ جناب فلیٹ چینج کرو. یہ رول ہے باقاعدہ دنیا کے اندر، یہ رول ہے کئی ملکوں کے اندر. اب اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ روح کیا ہے قانون کی؟ قانون کی روح تو یہ ہے کہ جناب آپ نے آپ کی وجہ سے پڑوسی تنگی میں نہ آئیں، علاقہ ذرا خوبصورت لگنا چاہیے، اس لیے ذرا ایک ہی طرز کے مکانات ہیں، ایک ہی انداز کے اندر ہیں، ایک دوسرے کی ہوا نہیں روکتے، یہ اس مکان کے اس پہ گرنے کا اندیشہ نہیں ہے. اس علاقے کی مٹی کا ہو سکتا ہے ایسی ہو کہ وہاں پر بہت بلند و بالا عمارت نہ بن سکتی ہو. اچھا، یا یہ ہے کہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے، چھوٹی سڑکیں ہیں، بڑے بڑے مکان بن جائیں گے تو 2 مکان کی جگہ تو 50 مکان کھڑے ہو جائیں گے. تو پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ، سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا جو مکانات کی تعمیر ہے کا قانون ہے، کیا وہ قانون صرف اپنی روح بتا کے فنا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس پہ عمل کر لینا باقی خیر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کی پوری ڈیٹیل طے کرتا ہے قانون. بہت خوب. دماغ بیٹھتے ہیں اور بتاتے کہ جناب اب نے یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا. اس کی پورا ایک جو اس کی ریسٹرکشنز ہیں وہ ساری بنا دی جاتی. ہر قانون کی یہی ہے. میں نے 2 مثالیں دی ہیں، لیکن آپ باقی چیزوں کو بھی لے لیں تو کسی ملک کا قانون آپ کو ایسا ملے گا کہ قانون کے بس چند الفاظ تو بیان کر دیے، تفصیلات عوام پہ چھوڑ دی. ایسا نہیں. وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، ان کی بھی تو عقلیں ہی ہیں، بے عقل تو نہیں ہے وہ. تو جب دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ چند اصول بتا دے اور تفصیلات نہ بتائے، تو پھر خدا کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. جس قانون کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. سبحان اللہ. تو یہ پھر کیسی ہدایت ہے کہ جس کی چند ایک تو اصول بیان کر دیے جائیں، آگے تفصیلات کچھ بھی نہ اس کی. بہت خوب. یہ تو ایک بڑے ملک کے اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے. آپ چھوٹے کسی آفس کے اندر بھی چلے جائیں، اس آفس کے اندر بھی رولز ہوتے ہیں، ایک دستور ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک جملہ بول کر اسے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی. ڈیوٹی کے اوپر اصل مقصد کیا ہے، روح ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ذمہ داری سے کام کرنا ہے اور آپ کے کام کے دوران جو ہے آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہوتا ہے اصول اتنا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کا بریک اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، آپ نے چائے اتنی مرتبہ پینے کی اجازت ہے، آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو اخبار پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو فون کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے ملاقات کے لیے آفس میں نہیں آ سکتے. یہ ساری تفصیلات کیوں ہوتی؟ وہ جن کو بتا رہے وہ انسان ہیں، عقل والے ہیں،
تو صرف قانون بتا دیا جاتا، اس کے بعد ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات طے کی جاتی. جو ایک چھوٹا آفس ہے، ایک شہر ہے، ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، ہر ایک صرف چند اصول نہیں دیتا بلکہ اصول کے ساتھ ان کی تفصیلات دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی اسلام کی صورت میں، وہ بھی ایک نظام زندگی ہے. سبحان اللہ. اس لفظ کے اندر تو کوئی، اس لفظ کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا جی کہ اسلام بہرحال ایک نظام زندگی ہے. لیکن وہ نظام زندگی پھر کیسا ہے کہ جس میں 4 5 8 10 اصول تو بیان کر دیے جائیں، تفصیل کوئی نہ دی جائے، اور وہ 1.5 ارب کی تعداد میں افراد کو ان کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے. اللہ. 1.5 ارب افراد کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے. ایک ملک کی آبادی 1 کروڑ ہے تو ہر قانون کی تفصیل ہے، جی. اور 1.5 ارب افراد ہوں اور صرف ان کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اسلام جبکہ ایک نظام زندگی ہے تو صرف چند اصولوں پر مبنی نہ ہو، سبحان اللہ، بلکہ اس کی تفصیلات ہونی چاہیے. بہت خوب. اب اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ پھر عقل انسانی کدھر گئی؟ جب ایک قید ہی کر دیا، اب باندھ ہی دیا کہ بھئی اصول یہ ہے، جزیات یہ ہے، اس کے اندر اندر ہی رہنا، باہر نہیں نکلنا، جی. پھر عقل انسانی کہاں ہے؟ تو اس کے اوپر بھی میں 2-3 باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی سوال کسی ملک کے قانون پہ کیا جائے کہ جناب ملک نے قانون بھی بنا دیا، اس کی تفصیلات بھی طے کر دی، تو اب عقل انسانی کدھر گئی؟ ٹھیک. یہ تو پابند کر دیا نا کہ آپ نے جناب لال بتی میں رکنا ہی رکنا ہے. جی. یہ کیا بات ہے؟ کچھ تو ہماری عقل پہ چھوڑے نا کہ اگر ٹریفک نہیں ہے ادھر، کوئی گاڑی نہیں گزری تو تب تو گزر جائے نا. جی. لیکن نہیں، پابند ہے، ہر چھوٹی موٹی چیز کے اوپر پابند کر دیا اسے. تو یہ جو پابندیاں ہیں، اگر یہ پابندیاں لگانا، اگر اسلام کی پابندیاں لگانا عقل انسانی کو محدود کرنا ہے، تو پھر ملک کے قوانین، شہر کے قوانین میں پابندیاں لگانا بھی عقل انسانی کو محدود کرنا ہے. اور اگر وہ عقل انسانی کو محدود کرنا نہیں ہے بلکہ اسے صحیح طریقے سے چلانا ہے، تو پھر اسلام کی پابندیاں بھی صحیح طریقے سے چلانا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بھی صحیح طریقے سے چلانا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو چلے ہو گیا کہ جو اصول دے دیے، ان کے تفصیلات دے دی، اس کے مطابق ہی چلے. لیکن جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے اندر تو جو ہے وہ کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر تو ہم پہلے کہہ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اصول دیے، اس کی تفصیلات عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود قیامت تک نئے نئے پیش آنے والے معاملات کے لیے اصول بھی عطا فرمائے. جسے قیاس کہتے ہیں، جسے اجتہاد کہتے ہیں. سبحان اللہ. قیاس و اجتہاد کا دائرہ بڑا وسیع ہے. سبحان اللہ. ایک نہیں، 1 لاکھ نئے مسائل پیش آ جائیں، آپ قیاس کے ذریعے اسے حل کر سکتے ہیں. جیسے اس کی زندہ مثال میں نے آپ کو بینکنگ کی دی تھی، جی. کہ بینک جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بینک ہے، دنیا بھر کے اندر اس کا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ہزاروں اس میں باریکیاں چل رہی ہوتی ہیں، سب کچھ موجود ہے. واضح طور پہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں نہیں تھا، لیکن اجتہاد کی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اجتہاد کی چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، لہٰذا انہی کی روشنی کے اندر اس کا نظام بھی بنا دیا گیا کہ اسلام کے رولز کے مطابق اس کا نظام یہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو جو زندگی کے تغیرات اور زندگی کی تبدیلیاں، زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جو صورتیں اور احوال ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ان کے لیے قیاس و اجتہاد کی صورت موجود ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ اپنی پوری تفصیلات ہیں. قیاس و اجتہاد ہے جو قرآن حدیث کی واضح صریح حکم ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا. جہاں قرآن و حدیث کا صریح حکم نہیں ہے وہاں پر اجتہاد ہوگا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. امام مہدی بھی آئیں گے تو اجتہاد کریں گے، امام مہدی بھی آئیں گے تو اجتہاد کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک پورا میں نے تفسیر عرض کر دی ہے کہ کبھی بھی نظام چند اصولوں پر مشتمل نہیں ہوتا. ہمیشہ کوئی بھی معقول نظام ہوگا تو اس نظام کے اصولوں کے ساتھ اس کی تفصیلات ہوگی. ان تفصیلات میں عمل کا پابند بنایا جاتا ہے. اس کا پابند بنانے کو عقل انسانی کو پابند کرنا نہیں کہتے. نئے آنے والے مسائل کے لیے قیاس، اجتہاد اور عقل انسانی کے استعمال کی اجازت ہے، اور یہ کی بھی جاتی ہے اور آج تک ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ صرف جو ہے وہ آفاقی ہدایت آخرت کے لیے لے لی جائے اور باقی بندوں کی عقل میں چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے. نہ دنیا کا قانون ایسے چھوڑا جاتا ہے، نہ خدا کا قانون ایسے چھوڑا جائے گا. مفتی صاحب، آپ نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمایا قیاس اور اجتہاد، تو یہ بھی خود اپنی طرف سے ہوں گے یا ان کے بھی کوئی اصول اسلام نے دیے ہیں؟ دیکھیں، قیاس و اجتہاد کے بارے میں کئی اصول بڑے واضح ہیں
کئی اصول بڑے واضح ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہی اصول واضح ہے کہ اصل الاصول جو مطاع ہے یعنی قابل اطاعت ہستیاں ہیں وہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی. جو حقیقی مطاع ہے، اطاعت کے قابل ہستیاں ہیں، وہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے. اس کے بارے میں فرما دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. دیکھیں یہ پہلا اصول اجتہاد اور قیاس کا قرآن نے بیان کر دیا کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ جائز نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا حتمی فیصلہ کر دیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعی آ جائے، نص آ جائے کہ بھئی یہی صورت، جب وہ کر دیں تو اب کسی کے لیے لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسول امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ پھر ان کو اختیار باقی رہے. کیونکہ اب جو سپریم اتھارٹی ہے، سبحان اللہ، جو سپریم اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا، طے کر دیا، تو اب بقیہ کے اختیارات ختم ہو گئے. یہ ہے قیاس و اجتہاد کا پہلا اصول کہ اللہ رسول نے جن چیزوں کو منسوخ کر دیا ان میں قیاس و اجتہاد نہیں ہو سکتا، ان کو ایز اٹ از ان کو عمل کرنا ہے. پہلی بات. اچھا، دوسری بات اب یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی نیا مسئلہ پیش آئے، تو اس کے بارے میں اجتہاد کرنا ہے. تو اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں جن کے اندر بار بار فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اعتبار کرو اے آنکھ والو. اعتبار کیا کہتے؟ اعتبار کہتے ہیں کہ ایک مثال کو سامنے رکھ کر کسی دوسری صورت کے اوپر اس کو منطبق کیا جائے. یا قرآن پاک کے اندر ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر نیا معاملہ پیش آتا ہے، کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، تو جو علم والے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جن میں قوت استنباط ہے، وہ اس کو سمجھ لیں گے، وہ جان لیں گے اس کی حقیقت. اچھا، تیسرا اصول یہ بیان کر دیا قرآن پاک کے اندر، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق اس کے لیے واضح ہو چکا، تو اب ایک تو رسول کی آگئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے. تو جس بات پر مسلمان متفق ہو گئے، جسے اجماع امت کہا جاتا ہے، لہذا جہاں اجماع امت آ گیا تو اب اس کی مخالفت اور اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں. تو یہ اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے اور جس سے پھر آگے علماء نے ان چیزوں کو بیان کیا. تو اب کسی نص کی مخالفت قیاس و اجتہاد سے جائز نہیں. اجماع امت جس پر امت متفق ہے، مثلا امت ساری متفق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا. قرآن کی آیت بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے. اب کوئی بولے کہ نہیں یار آج کے زمانے کے مطابق زمانہ بدل گیا تو کوئی نہ کوئی تو نیا نبی آنا چاہیے نا، قیاس کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، تو ایسا عقل ایسا قیاس مردود ہے، ایسا اجتہاد مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح اور بھی مسائل ہے. سود ہے، سود کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے، قرآن کی آیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں. اب کہا جائے کہ نہیں آج کے نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، لہذا سود کی اجازت ہونی چاہیے. تو اب یہ اجتہاد قرآن حدیث اجماع کے خلاف ہوگا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا. پھر جو اجتہاد کرے گا اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات اور چیزیں ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ پھر کلام کریں گے. یہاں پر ایک جو سوال ہے وہ یہ، یعنی معانی کا اعتبار، یعنی جو بھی نصوص ہیں جو آپ کی بات سے، تو وہ معانی کا اعتبار کن سے لیا جائے گا؟ اگر اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیں. جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ سود کا معنی سود لیا جائے گا، تو یا آخری نبی ہیں قرآن پاک میں بیان کیا تو اس کا معنی ہم لے رہے ہیں، معنی ہم سمجھ رہے ہیں. تو آج کوئی نیا معنی اور مراد جو ہے نا وہ لینا شروع کر دے تو اس کے بارے میں. ہاں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بعض لوگ ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں جی، لیکن معنی اپنے بنا دیتے ہیں، مفہوم کے تعین میں اختلاف کر جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں روح اسلام والے چکر کے اندر. جی اچھا، اب اس کے اندر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں قرآن پاک کے آیات اور الفاظ کو غلط معانی میں استعمال کرنا
غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہمیشہ سے چلتا ہے، ٹھیک یہ ہمیشہ سے چلتا ہے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے کافر کہا تھا، جی اللہ حضرت علی، جی حضرت علی ان کو یعنی کہا، سید المسلمین، جی سید المومنین، اللہ اکبر. ان کو جن لوگوں نے کافر کہا تھا انہوں نے قرآن کی آیتیں لی تھی. اللہ اللہ آپ نے جب جنگ صفین کے اندر حکم بنایا اپنے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، تو وہاں پر جو خارجی تھے انہوں نے کیا کہا کہ ان الحکم الا للہ، ٹھیک کہ حکم صرف اللہ کا، یعنی ٹھیک حکم صرف اللہ ہے. ٹھیک، تو چونکہ حضرت علی نے حکم بنا دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی یعنی اللہ ثالث، ثالث بنا جی دیا، ثالث بنا دیا. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو، لہٰذا یہ حکم بنا کے معاذ اللہ دار اسلام سے خارج ہو. اللہ ٹھیک. اکبر. تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت کا کیسا غلط مطلب ہے. جی اللہ، اسی کے اوپر پھر اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ تم جا کر ان کو سمجھاؤ ٹھیک کہ قرآن کی آیت کا جو یہ مطلب لے رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مطلب باطل ہے، اللہ ٹھیک. وہ معنی باطل ہے. ٹھیک چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے ان سے آپ نے مناظرہ کیا، ان سے فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنی سخت بات. انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ لہ الخلق والامر، خلق و امر سب اللہ عز و جل کے ہاتھ، ان الحکم الا للہ، ٹھیک، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں. ٹھیک پھر آپ نے ایک آیت پڑھی. آیت مبارکہ تھی کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رہنمائی فرمائی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ اللہ اللہ، کہ اے خاندان والو، اے لوگو، ایک حکم ٹھیک مرد کی طرف سے چلا جائے، مرد کے خاندان سے چلا جائے، ایک حکم عورت کے خاندان سے چلا جائے، یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں سبحان کہ جو جھگڑے ہیں اس کو کیسے نمٹائیں، کیسے صلح جی. صفائی کروائیں، جو بھی بات ہے. تو فرمایا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم جی مرد کے خاندان کے فرد کو قرار دیا، ٹھیک. عورت کے خاندان کے فرد کو قرار دیا. اللہ اگر یہ حکم بننے سے خدا نہیں بن گیا اور شرک نہیں ہوا اور کفر نہیں ہوا، جی جی، تو اگر حضرت علی نے حکم بنا لیا تو کہاں سے کفر ہو گیا؟ سبحان اللہ، بہت آپ کی اس دلیل سے ایک بہت بڑی تعداد تھی خارجیوں کی کہ جنہوں نے توبہ کی جی اور اپنے جو ہے نا اسے خروج سے اور خارجیت سے جنہوں نے رجوع کر لیا. ٹھیک تو اب یہ دیکھیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب لینا یہ ہمیشہ سے چلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر پہلے زمانے کے جتنے باطل فرقے تھے ان کے بارے میں جو تفصیل پڑھے وہ یہی ملتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہی لے کے بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک مجبور محض ماننے والے جبری فرقہ. جبری کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کی کوئی مشیت نہیں، مشیت صرف اللہ کی. ٹھیک، اور وہ کون سی آیت یوز کرتے تھے؟ وہ یہ والی آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. دوسری طرف وہ تھے جو تقدیر کے منکر تھے اور بندے کو مختار مطلق مانتے تھے. ٹھیک، بندے کا جی اختیار ہے، جو چاہے کرے. تو وہ جتنی بندے کے اختیار والی آیت ہے وہ ساری پڑھ لیتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر باطنی فرقہ گزرا ہے. ٹھیک، باطنی فرقہ کیا تھا؟ باطنی فرقے نے اسلام کے خلاف بہت تباہی مچائی. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن پاک کی آیات کے باطنی مطلب لیتے تھے. ٹھیک، یعنی ان کی تفسیروں اور ان کے معانی کی روشنی میں یا ان کی تاریکی میں آدم علیہ السلام سے مراد آدم علیہ السلام نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ بھی کسی روح کے چکر میں تھے، وہ بھی کچھ اور ہی انہوں نے کیا ہوا تھا. ان کی تو بڑی ڈیٹیل ہے اور اس کے بارے میں علماء کرام نے اس پر تو پوری امت کا اجماع تھا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ایسے معنی لیے. اور وہ پورے دین کا انہوں نے نظام بدل دیا. پورے دین کو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. نماز صلاۃ کا معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، اور صوم کا معنی یہ ہے، حج کا معنی یہ ہے، سارے معنی بدلتے. تو ایسا یہ سلسلہ چلتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے معانی پوری امت میں متعین ہیں، جن کے معنی پوری امت میں متعین ہیں. اس معنی سے ہٹیں گے تو اسلام سے ہٹ جائیں گے، اس معنی سے ہٹیں گے تو اسلام سے ہٹ جائیں گے.
مثلا قرآن پاک میں اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول کا کیا مطلب ہے؟ پوری امت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ٹھیک. اب اگر اس مفہوم کو ہٹا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے مرکز ملت. ٹھیک. اور مرکز ملت وہ بھائی صاحب ہوتے ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے نالجیبل، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ احکام بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. اب اگر یہ مفہوم لیا جائے گا تو رسول کا معنی ہی بدل دیا اس. ٹھیک. اور گلی گلی میں مرکز ملت پیدا ہو جائے گا. اچھا، یا یہ ہے کہ حکومت کو بنا دیا مرکز ملت، حکومت مرکز ملت ہوتی ہے. تو اب یہ معنی لیں گے تو یہ دین کے بنیادی قطعی ضروریات دین والے معنی سے ہٹ جائیں گے. قرآن پاک کے اندر فرشتوں کا بیان ہے ملائکہ. جی. ملائکہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک نہیں 20 آیتوں سے بڑی ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے. ملائکہ فرشتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ایک سیپریٹ مخلوق ہے. انسانوں سے ہٹ کر ان کا باقاعدہ وجود ہے. ان کے پر بھی ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے سورہ فاطر کے اندر ہے. ان کے پر بھی ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کی بے شمار چیزیں ان کے ہاتھ میں دی ہیں. نظام فالمدبرات، یہ ہمارا کائنات کا نظام چلاتے ہیں. ان میں ایک فرشتہ وہ ہے جس کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، جسے ملک الموت کہتے ہیں. ہمارے جیسے اسرائیل علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب یہ جو فرشتوں کے لیے ایک جدا وجود اور یہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ نہیں، جو اچھے اچھے جراثیم ہیں نا ان کو فرشتہ کہتے ہیں. معاذ اللہ. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ واقعی تعبیر کرنے والے ہیں یہ. اچھا، یا پھر فرشتہ جو انسان میں اچھائی کی قوت ہے نا اسے کہا جاتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، مدد کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اچھی قوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری قوتیں ہیں یہ قوتیں فرشتے ہیں. فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ قوتیں فرشتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ شیطان کے بارے میں پورا قرآن پڑھ لے، پوری واضح تفصیل آتی ہے کہ شیطان ایک باقاعدہ وجود ہے. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، مردود بارگاہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں اس نے چیلنج کیا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. پھر اس کے بعد یہ چلتا آ رہا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کی اپنی ایک پورا سسٹم ہے، یہ اس کے مطابق سارا کچھ کرتا ہے، اس کی اولاد ہے، ذریت ہے، یہ سارا کچھ ہے. یہ قرآن پاک میں بار بار اس کا بیان ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، جیسے بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، شیطان بدی کی قوت کا نام ہے. اللہ. فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، شیطان بدی کی قوت کا نام ہے. تو جو پوری امت نے قرآن پاک کے قطعی متعین معنی لیے، یہ اس سے ہٹ گیا. ٹھیک. اور وہ جو معنی ہے وہی اسلام ہے. جو اس سے ہٹ گیا وہ اسلام سے ہٹ گیا. تو یہ متعین قطعی چیزیں، جیسے ختم نبوت والا تو مسئلہ واضح ہے جی. اس پر تو ہمارے ملک کے اندر ایک پورا قانون موجود ہے، ایک ہسٹری موجود جی. ہے اس کی، کہ خاتم النبیین کا مطلب پوری امت کے نزدیک یہ ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ طے شدہ بات ہے. اب اس کا مفہوم بدل کے یہ بنا دیا جائے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک. کو آئے گا نا تو آپ کا تابع ہو گئی آئے گا. ٹھیک. آپ سے نیچے درجے والا آئے گا، یا جس پہ آپ مہر لگا دیں گے وہی نبی آئے گا. تو خاتم النبیین کا مطلب بجائے آخری نبی لینے کے یہ لے لیا جائے، یا جیسے لوگوں نے لیا کہ آپ کی مہر سے اب نبی بنیں گے. تو یہ مفہوم وہ ہوا کہ جس نے اس لفظ کے پوری امت کے اجماعی مفہوم کو بدل دیا. تو لہذا ایسا مفہوم لینا قطعی طور پہ باطل ہے. اور اکثر و بیشتر صورتوں میں، یہاں تو اس کا انکار کرنا قطعی کفر ہے نا، کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے، لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پر ایسے جو معنی کی تبدیلی ہے وہ قطعی کفر ہوتی ہے جی، یا اس کے قریب کوئی صورت ہوتی ہے تو وہ علی حسب الحال وہ صورت. یہ تو ہے قطعیات. اس کے بعد قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں جن کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، 3 معنی کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ محل اجتہاد ہوتی ہے. وہ محل اجتہاد کے وہاں پر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، وہاں مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے.
کوئی اپنے جو ہے وہ اجتہاد اور دلائل کی روشنی میں اس معنی تک پہنچتا ہے، کوئی اس معنی تک پہنچتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے ان کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہے. اب قروء ان عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی طہر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ناپاکی کے ایام بھی ہوتے ہیں. اس پر مجتہدین کا اختلاف ہوا، بعض نے اس کا معنی پاکی کے ایام لے لیا، بعض نے اس کا معنی ناپاکی کے ایام لے لیا. ایسے قرآن پاک میں اور 20 الفاظ. تو وہ محل اجتہاد ایک بہت بڑی تعداد ہے الفاظ کی جو محل اجتہاد ہے، جن کے اندر کوئی معنی لے سکتا ہے، کوئی معنی لے سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر جن لوگوں نے قرآن پاک کو سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء دین، ان کی رہنمائی کے بغیر سمجھا اور پڑھا ہوتا ہے، وہ پھر نتنی گمراہیوں میں پڑتے ہیں، وہ پھر نتنے معانی لیتے ہیں، وہ پھر اپنی طرف سے معانی ایجاد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں جو کبھی روح اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہاں سے بھی خرابی کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ قرآن پاک کے معانی کون سے لیے جائیں گے، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے معانی میں کس کا اعتبار ہے کہ کس کا لیا ہوا معنی درست ہے. تو 2 باتیں، قطعیات کے اندر تو جو امت کا اتفاق ہے وہی معنی لیا جائے گا، اور اس سے ہٹ کر جو اجتہادی معاملات ہے کہ جہاں پر اجتہاد سے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں، وہاں پر مجتہدین کرام کی آراء کا اعتبار ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اسلام جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہوا، اور اسلامی قواعد کی یہ خصوصیت ہے کہ آج کی فکری یلغار، آئیڈیالوجیکل جو وارفیئر ہے، اس کا جواب اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا ہے. اسلام وہ دیوار ہے کہ جو مسلمانوں کو بچانے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے جیسے کھڑی تھی آج بھی ویسے کھڑی ہے. باطل آئے گا، اپنا سر اس دیوار سے ٹکرائے گا اور پاش ہو کر واپس چلا جائے گا. بظاہر چند دنوں کے لیے باطل خوشنما نظر آتا ہے، اس کی بڑی چکا چوند ہوتی ہے، چمک دمک ہوتی ہے، لیکن حق وہ ہے کہ جب باطل پہ پڑتا ہے تو باطل کو پاش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہماری ہسٹری میں، ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی فکری یلغاریں اور یورشیں آئی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات کی مدد سے اور احادیث مبارکہ کی مدد سے اور اجماع امت کی مدد سے علماء نے ان تمام فکری شورشوں، یورشوں اور یلغاروں کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا ہے. مثلا اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات، یہ جو سوال ہم پہلے ایڈریس کر چکے کہ اسلام نیڈز ریفارمیشن. اسلام کو جو ہے نا وہ ایک ریفارمیشن کی، اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اب اسلام کا ایک ماڈرن ورژن چاہیے. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا، یا 4 صدی 5 صدی پہلے اسلام تھا، تو وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا. آج کے دور کے نئے تقاضے، تو نیا ورژن ہونا چاہیے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، یہ بات کرنے والا یا تو وہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، یا وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے. 2 طرح کے لوگ سوال کر سکتے ہیں. اگر تو وہ شخص ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، اس کے اعتبار سے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، اگر ہیرے کے اوپر گرد پڑ جائے جی تو گرد کو دور کیا جاتا ہے، ہیرے کی ماہیت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. بہت خوب. ٹھیک. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیرے سے زیادہ سالڈ، سبحان اللہ، قیمتی، سبحان اللہ، اور حقیقت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک. ان پر آنے والی گرد کو دور کیا جائے گا کہ اگر اس کا چہرہ چھپانے کی کوشش کی جائے گی تو اسے دور کیا جائے گا، نہ کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے اس پر پرابلم یہی ہے کہ اجتہاد کے معنی و مفہوم اور دائرہ کار کو لوگ نہیں سمجھتے، اور تب یہ سوال کرتے ہیں. اگر یہ ہو نا کہ اجتہاد کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور دین کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دین نے آسانیوں کے لیے کتنی گنجائش دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے باقاعدہ اصول کے طور پہ رکھا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی.
اللہ اسے بطور اصول کے بیان کیا، اور یہ اجتہاد کے بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جہاں پر ریفارمیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر اصل میں یہ اصول اگر رکھ کے دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت اور بڑی گنجائش نکلتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات، اپنی لذات سے ہٹنا پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ کرنا کرانا ہے نا وہ ہماری خواہشات کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اللہ اب دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون لوگوں کی خواہشات اور ان کی لذات کو باقی رکھتے ہوئے خود قانونی تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ جو لوگ افیون کھاتے ہیں، ہیروئن کھاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جی جی ایڈکٹڈ ہے، نشہ جی، کرتے جی۔ ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یار کیوں پابندی لگائی ہوئی اتنی مزیدار چیز کے اوپر جی ہے، ادھر پیتے ہیں ادھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، جی، تو ایسی لذت آمیز اور لذت انگیز چیز کے اوپر کیوں پابندی؟ اب وہ 1000 مل کے درخواستیں کریں، 1000 مل کے اپلیکیشن دیں کہ جناب چرس کی اجازت دے دیں، آپ جی جناب ہیروئن کی اجازت دے دیں، قانون کبھی ان کی بات نہیں مانتا، اس لیے کہ قانون ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرے گا۔ قانون اپنی جو اس کی افادیت ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر فرم رہے گا، ٹھیک، ثابت قدم رہے گا، وہ نہیں ہلے گا۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا اسلام میں ریفارمیشن ہونی چاہیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بے پردگی کی اجازت ہونی چاہیے، جی ٹھیک، موسیقی کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکے لڑکی آپس میں تنہائی میں ملے، باتیں شاتیں کریں، انجوائے کریں، اس کی اجازت ہونی چاہیے، جی ٹھیک ہے، شراب کی بھی 2-4 چسکیاں لے لینی جی۔ تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ والا اجتہاد کر دیں ہمیں، اللہ ٹھیک، تو جیسے کوئی قانون چرس، افیون، ہیروئن اور اس طرح کے نشے کو کسی بھی قیمت پر الاؤ نہیں کرتا، جی اس کی پرمیشن نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی نظر کے اندر یہ چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہیں، لہذا لوگ جو مرضی کرے قانون نہیں بدلے گا، قانون ان کی خواہشات کو نہیں دیکھے گا، ان کو کہے گا کہ بھائی اس کی جگہ جو جائز چیزیں ہیں جن سے تمہیں لذت ملے جتنی مرضی استعمال کرو۔ اسی طریقے سے اسلام کا جو قانون ہے اس کی نظر میں جو یہ چیزیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جائز قرار دے دے اور ان کی اجازت مل جائے، اسلام کی نظر میں یہ تباہ کن ہے، ٹھیک، اسلام کی نظر میں بدکاری تباہ کن ہے، اسلام کی نظر کے اندر بے حیائی تباہ کن ہے، اسلام کی نظر کے اندر شراب عقل کو غارت کرنے والی تباہ کن ہے۔ ٹھیک، لہذا اب لوگوں کی خواہش پر اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا متبادل اسلام بولے کہ اس کے متبادل جتنی چیزیں کریں، بدکاری کی جگہ نکاح موجود ہے، ٹھیک، شراب کی جگہ لاکھوں جائز مشروبات موجود ہیں، حرام گوشت کی جگہ حلال گوشت موجود ہے، 70 قسم کی ڈشیں بنا کے کھا لو حلال گوشت کی، کوئی منع نہیں، لیکن وہ بندہ بولے کہ نہیں خنزیر کی اجازت ہونی چاہیے، اور اسلام میں تھوڑی سی ریفارمیشن آ جائے، تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، تجدید آ جائے اس کے اندر، اور یہ والی اجازت ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون لوگوں کی تمام تر خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اسی طرح اسلام بھی لوگوں کی تمام تر خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور خالق کائنات نے اپنے علم کے اعتبار سے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ بندوں کے حق میں نقصان دہ تھی، اس میں اور حکمتیں تھیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو لفظ بولا جاتا ہے، دیکھیں ریفارمیشن کا لفظ تو جو ہے وہ بذات خود جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیا کرنے کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں۔ نیا کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پرانی چیز کو زنگ لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے سیکل کر کے ٹھیک، اسے نیا کر دیا جائے، ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے۔ ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ چیز ہی نہیں لے آئیں۔ پہلی جو چیز ہے، جو پہلی ہے کہ پرانی چیز پہ اگر زنگ لگ جائے تو اس کو دور کر کے اسی کو چمکا دیا جائے، اسے کہتے ہیں تجدید، ٹھیک، اسے کہتے ہیں تجدید۔ دوسرے کو کہتے ہیں تجدد، ٹھیک، کہ چیز ہی نہیں آ گئی۔ ٹھیک، تجدید اسلام کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد بھیجتا ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ مجدد کیا کرتا ہے کہ وہ جو اسلام کا نکھرا صاف ستھرا اصل حقیقی چہرہ ہے اس کے اوپر جو گردش زمانہ اور مرور زمانہ اللہ، سے جو اس کے اوپر گرد آ جاتی سبحان ہے، اللہ، لوگ بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا قرآن و حدیث کی تعبیرات کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں،
یا خواہ وہ تفسیر کے نام پہ، خواہ وہ تصوف کے نام پہ، خواہ وہ کسی ازم کے نام پہ جو اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد بھیج دیتا ہے جو ان ساری کی ساری جو ڈسٹورشنز کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، جو تبدیلیاں کرنے کی، تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے اور اسلام کا دوبارہ اصل نکھرا ہوا چہرہ وہ سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ ہے تجدید۔ تو تجدید تو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حقیقی چہرہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے لاتا رہے گا اور اس طرح مجددین آتے رہیں گے۔ باقی یہ ہے کہ تجدد والے بڑے آئے بڑے چلے گئے، ایسے آتے تھے کہ جیسے آندھی طوفان آئی ہے، لیکن آندھی طوفان ہی ختم ہوتی ہے، وہ ملک وہیں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی بلڈنگز وہیں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے اوپر اس طرح کے اتنے بڑے آندھی طوفان آئے، کرامتہ فرقے نے اسلام پہ غلبہ پانے کی کوشش کی، چنگیز خان نے اسلام کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی، اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے طوفان آتے رہے، لیکن دنیا میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھتی رہی، مسلمانوں کے ملک بھی بڑھتے رہے، مسلمانوں کا غلبہ بھی بڑھتا رہا، اسلام پہ عمل بھی بڑھتا رہا، اسلام قبول کرنے والے بھی بڑھتے رہے، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو لہذا دین کے اندر ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے، وہ ریفارمیشن اگر تو تبدیلی کے معنی میں کہ احکام ہی بدل دیے جائیں، تو ایسی ریفارمیشن نہ کرنا جائز ہے، اور نہ ایسی ریفارمیشن اسلام کا حصہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جائے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام کا ہمیشہ جو بھی ورژن ہے وہ ماڈرن ورژن ہی ہے، یہ ماڈرن ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک دنیا کے اندر وہ ممالک جن کا پچھلے 400-300 سال سے ایک قانون چلتا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے قانون کو نہیں بدلا۔ خواہ آپ یو کے کا لے لیں، ماڈرنزم کے بعد، جدیدیت کے بعد انہوں نے اپنے رولز سیٹ کر لیے۔ اب جو رولز سیٹ کیے ہیں وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں کسی بھی طور پہ۔ آپ اس طرح کریں، ایسا ہی مشورہ جا کے یونائٹڈ نیشن کو دے دیں کہ جناب والا آپ نے جو رولز بنائے ہیں یہ کافی جو ہے نا وہ پرانے ہو گئے، 70-80 سال ہو چکے ہیں، ایک صدی ہونے کو آ گئی ہے، اب اسے تبدیل کر دیا جائے۔ وہ یہی بولیں گے کہ بھائی یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور یہ بڑی سوچ و بچار کے بعد بنائے گئے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ جواب دیں گے نا۔ اب یہ عقل انسانی کے بنائے ہوئے، اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں جی، اس کی تفصیلات، اس کی شکیں، اس کی کنڈیشن، اس کی فارمز کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن آپ کو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ جناب یہ ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے ہیں اور یہ بڑے بیسک اصول ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے وہ تو ایسے قطعی ہو گئے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، اور وہ جو ہزاروں عقلوں کو پیدا کرنے والے خالق نے بنائے ہیں، جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس کے اندر کسی غلطی کی، کسی ابہام کی، کسی باطل کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے تبدیل ہو جائے؟ اس نے تو پہلے دن سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل نے مٹنا ہی تھا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے کا نازل کردہ ہے، حمد والے کا نازل کردہ ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل کو قرآن تک راہ ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآن باقی ہے اور اس خدا کی کتاب ہے جس کے بارے میں غلطی کا تصور بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں، غلطی کا تصور بھی نہیں اور امکان بھی نہیں ہے، تو اگر اتنی ساری عقلوں کا بنایا ہوا اصول ایسا قطعی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، تو پھر خدا کا قانون بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، بہتری کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اب کیا کہیں گے، کن کے پاس جائیں، کہاں سے دین سیکھیں؟ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں، تو کیسے ان کا جو ہے نا سیٹسفیکشن کہاں سے ہوگی؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، بظاہر تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر اپنے ذہنوں میں اتنے پختہ ہوتے ہیں، اپنی سوچوں میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں سدھرنا اور ہم نے نہیں بدلنا، ہمیں وہی چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں لت لگی ہوئی ہے، ہمیں نشہ لگا ہوا ہے، لہذا ہمارے ہی نشے کی اجازت دی جائے ورنہ ہم نہیں سدھریں گے۔ ہاں، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لے آئے اور جو طلبگار حق ہو اس کو واقعی سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن جو طلبگار حق نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کے پیچھے بھی پوری ایک ہسٹری ہے۔ اصل میں ہوتا کیا، دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ہم نے ایک اسلامی مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولی، اور اس مسلمان گھر میں آنکھ کھولی یا بہت سارے لوگوں نے اس مسلمان گھر میں آنکھ کھولی
کہ جو اسلام کی اصل تعلیمات پر تھے، اور انہوں نے وہی اسلام بچوں کو پلایا. پھر اس کے بعد قرآن و حدیث پڑھا تو ان لوگوں سے پڑھا کہ جنہوں نے اسی جو سونے کی لڑی ہے، سلسلہ تو ذہب ہے کہ علماء نے علماء سے، ان علماء نے آگے علماء سے، اور سلف صالحین کا علم ہی تواتر سے چلتا آیا. سبحان اللہ. ان کا ذہن اس نہج پہ بن جاتا ہے، اور ابتداءً جو حق کی چھاپ ہے وہ ان کے دلوں پہ لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا اب اس کے بعد جب ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو جن پر پہلے غلط چھاپ لگتی ہے اور پھر وہ درست کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ. اب جن کے دلوں میں پہلے سے یہ ریفارمز اور پرانا اسلام اور فرسودہ اسلام اور 1400 سال پہلے والا اسلام اور ٹرائبل اسلام، جی. جن کے ذہنوں میں پہلے ہی ایسی گندگی بٹھا دی جاتی ہے، وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے سامنے آپ ہزار چیزیں بیان کریں لیکن وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان جی. کے لیے ماننا. لیکن جیسے کافر بھی تو مسلمان ہو ہی جاتا ہے، جی. حالانکہ اس کے پہلے اس نے کفر کے اندر ہی بڑا پلا بڑا پھولا سب کچھ جی. ہوا. تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہیں اگر حقیقی اسلام کو پڑھیں سمجھیں تو ان کے لیے بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو وہ اصلاح کی طرف آ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جو سلف صالحین ہیں، جو علماء حقہ ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کے دلائل پر غور کیا جائے. انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تعبیر و تفسیر بیان کی ہے، اپنے دل کو تعصب، جانبداری سے خالی کر کے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر انشاءاللہ ہدایت مل ہی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف الحمدللہ اس سلسلے کے آخر میں اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سے اندھیروں کو دور کر دیا گیا ہے اور اسلام کا صحیح، صاف اور روز روشن کی طرح واضح چہرہ جو ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی. روح اسلام، آفاقی ہدایتیں، یونیورسل ٹروتھ، ابدی حقیقتیں، یہ بھاری بھرکم الفاظ اکثر اوقات سادہ لوح مسلمانوں کو اصلی راستے سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم جس اسلام پر عمل پیرا ہیں، اس اسلام کی ہمارے پاس الحمدللہ پوری سند موجود ہے. آج ہمارے علماء نے جن علماء سے پڑھا اور انہوں نے جن علماء سے پڑھا اور انہوں نے جن علماء سے پڑھا، یہ تمام اسناد تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے. فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، تصوف ہو یا سلسلہ طریقت ہو، الحمدللہ 1400 سال سے یہ تسلسل، جس تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ہمارے پاس اس کی پوری اور مکمل سند موجود ہے. تو روح اسلام کی تلاش میں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اسلام کی روح انہی لوگوں کے پاس ہے کہ جو اس 1400 سال سے آتے ہوئے تسلسل والے اسلام پر عمل پیرا ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.